वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से अब भी इबाहम बाकी है। कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी। पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बात कर रही थी तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आवाज़ उठ रही है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो आ जानी चाहिए। और इसी सारी कन्फ्यूजन में गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी साहब ने आखिरकार एक ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, जिसमें उन्होंने सारे कवानीन का ज़िक्र किया जो वो कंसल्टेशंस करते रहे हैं पिछले दिनों में, उनका ज़िक्र किया और ये कहा कि इलेक्शंस को 90 दिन में होना चाहिए और बेहतर यही होगा कि तारीख जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर दे दी जाए। और अगर ज़रूरत हो तो उन्होंने ख़त के आखिर में ये भी कहा कि जो सीनियर या सुपीरियर जुडिशरी है उससे भी राब्ता कर लेना चाहिए। जैसे कि सबका ख्याल था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़राए से ये इत्तला सामने आ गई कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़याल में ये अब कानूनी हक़ इलेक्शन कमीशन के पास है तारीख देने का, इसलिए सदर के इस ख़त को अब मोर और लेस इग्नोर ही कर दिया गया। बट ऑब्वियसली इस पे अब बहस कुछ दिन तो जारी रहेगी और ये भी बात होगी कि क्या ये जो ख़त है ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तशरीह की ज़रूरत है कि ये पावर इलेक्शन की तारीख देने का अब किसके पास है, क्या वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सदर के पास है या जो कवानीन के अंदर तरमीम की गई है उसके बाद ये हक़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अब काफ़ी दिनों से क्योंकि ये बहस जारी है इसलिए अब तो सबने ही ये देख लिया है कि लीगल ओपिनियन जो है इसके ऊपर डिवाइडेड है, जैसे कि सियासी ओपिनियन इस पर डिवाइडेड है। गुज़िश्ता रोज़ भी नॉन स्टॉप ये बहस चलती रही टेलीविज़न पर कि ये अब इख्तियार किसके पास है। जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने तो यही कहा, राना सनाउल्लाह साहब, कि ये फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। मगर दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये नहीं ख्याल कि ये अब जो राइट है वो सदर के पास है। इरफान कादिर साहब भी बहुत जाने पहचाने लॉयर हैं, उनका ख्याल है कि सदर के पास अब इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। अब माहिर कानून अशतर औसाफ जो है उन्होंने कहा कि सदर के पास तरीक़ेकार और मेकनिज़म नहीं है कि इलेक्शन का इनेकाद वो कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बेहतर यही है कि सब स्टेक होल्डर्स जो है वो बैठ जाए, उनमें मुशावरत हो और फिर उसके बाद ये फ़ैसला हो कि इलेक्शन कब होना चाहिए। अब जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनसे भी मुख्तलिफ व्यूज़ ही आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑब्वियसली ये ख्याल है कि ये इख्तियार जो है वो सदर के पास है, मगर शायद बाकी जमातें इस पे इत्तफाक ना करें। मगर अब इलेक्शन की तारीख के हवाले से लगता ये है कि बहस बढ़ती चली जा रही है। सवाल सिर्फ ये है कि जो नए चीफ जस्टिस आएंगे क्या वो ये एक ऐसा इशू है कि वो इसको हाईलाइट करना चाहेंगे, इसके ऊपर कोई कानून और आइन की तशरीह करना चाहेंगे। ये सारे मामला हम डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे अब ये इलेक्शंस के सारे मामले पर बैरिस्टर असद रहीम खान साहब से। ये एक माहिर कानून है और हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने, ये भी एक लीगल एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी एहसान अहमद साहब, सर आप किस तरह देख रहे हैं इस सारे मामले को? क्या आपको लगता है कि ये जो अब मामला है ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इस पर तशरीह की ज़रूरत है कि जो सदर साहब ने ख़त लिखा उसके बाद गुंजाइश बनती है कि इलेक्शन की तारीख पे अगर ताख़ीर कर रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को टेकअप कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मौका दिया और बड़ा अच्छा आपने अपना इंट्रो जो है उसके अंदर सारी चीज़ें जो है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और आपने उस तरफ इशारा किया है कि जो इस मुल्क के अंदर एक कन्फ्यूजन और एक ऐसी बहस के अंदर हम पड़े हुए हैं, इसका कोई ना कोई वे आउट होना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर तीन मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो ये सारा मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आया है
تو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب کی جو ایک ایڈوائز اسے کہہ لیں، ان کی آبزرویشن کہہ لیں، یا ان کا ایک لیٹر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ابھی نہیں بھی گیا تھا، تو سپریم کورٹ کے اندر کچھ پٹیشنز آئی ہیں جس کے اندر یہ 224 کے نیچے جو 90 دن کا ذکر ہے اس کا ہوتا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں اب آپ سے کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم نے ایک جو کانسٹیٹیوشن کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے اس کو جان بوجھ کے ہم نے کنٹروورشل بھی کیا ہے اور جان بوجھ کے ہم نے مس انٹرپریٹ بھی کیا ہے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر بالکل لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی اپنا ٹینیور مکمل کرتی ہے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اس کے اندر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے اگر آرٹیکل 224 کو صرف ایک نظر سے دیکھا جائے. لیکن ہم جس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کے اندر چل رہے ہیں، آپ جتنے بھی لوگ جو اس بات کو کہتے ہیں کہ جی 90 دن کا مطلب صرف 90 دن ہے، آپ ان سے صرف ایک چیز پوچھ لیں کہ اگر پاکستان کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک آرٹیکل 153 کے نیچے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے بعد آرٹیکل 51(5) کا پروسیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شروع کر دیا ہے، تو اس پروسیس کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 224 کے نیچے 90 دن کا شیڈول جاری کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور ان ساروں کے جو آرگومنٹس ہیں یہ خود ریبٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر یہ صرف آرٹیکل 224 کی پریئر نہیں کر رہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 153 کے نیچے جو سی سی آئی کا فیصلہ ہے وہ کورم نان جوڈس ہے، چونکہ اس کے اندر دو جو انٹرم چیف منسٹرز تھے ان کی یہ کمپیٹنسی نہیں تھی، اور جب وہ کورم نان جوڈس ہے تو اس کے بعد آرٹیکل 51(5) جو ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا. تو جب دونوں نہیں ہو سکتے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اب میڈم بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک آرٹیکل 153 کا پروسیس کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سیٹ اسائڈ نہ کرے یا 51(5) کا پروسیس کو سیٹ اسائڈ نہ کرے، اتنی دیر تک کس طرح ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی 153 کا پروسیس بھی جو ہے وہ رہے، 51(5) کا بھی رہے، اور 224 کی بھی آپ انٹرپریٹیشن کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جان بوجھ کے کنفیوژن کی طرف لے کے جاتی ہیں، چونکہ ہم 1.25 سال سے اس پروسیس کے اندر گزر رہے ہیں. اب میں آ جاتا ہوں دوسری چیز کی طرف کہ جو ان کی پریئرز بھی سپریم کورٹ کے اندر ہیں، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ 153 کو سیٹ اسائڈ مانگتے ہیں، 51(5) کو مانتے ہیں، اور 224 پہ جاتا ہے. کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ جی 224 کے نیچے جو 90 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ 9 اگست سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر جایا جائے تو 51(5) کا پروسیس جو ہمارا سیکشن 17 سے لے کے 21 تک 120 دن کا لکھا ہوا ہے، جس دن وہ پروسیس مکمل ہوگا 90 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا. چونکہ ہم نے سر اگر آپ اب اجازت دیں تو میں اسد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں، ہم ابھی آپ پہ بھی پھر بات آگے بھی چلاتے ہیں. جی اسد صاحب، آپ نے سنا کہ حافظ احسان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سر آپ اتفاق کریں گے کہ ایشو تو یہ ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. کھوکھر صاحب میرے سینئر ہیں اور ان کی جو باتیں ہمیشہ قابل توجہ ہوتی ہیں. انہوں نے بات کی کہ یہ پچھلے 1.5 سال اگر آپ دیکھیں تو ایک ابہام پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور بھی بات جوڑی جا سکتی ہے جو اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ یہ تو ایک 75 سال کا تسلسل ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آئین بالکل واضح ہے، بالکل نمایاں ہے، اور اس کو کوئی خاص ماہر قانون یا ماہر آئین کی ایکسپرٹیز کا کوئی سہارا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. عام شخص پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ ہمارا سارا جمہوری نظام، ہمارا سارا وفاقی نظام، یعنی ہماری جو فیڈریشن ہے وہ اس ایک نقطے کے بنیاد پہ کھڑی ہے کہ آپ کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات 90 دن میں کرانے ہیں. اور حافظ صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جہاں سینسس کی بات ہے اور حلقہ بندیوں کی بات ہے وہ اس سے جڑی ہوئی تو ہیں، لیکن یہ سلسلہ سی سی آئی کے فیصلے کے بعد سے شروع نہیں ہوا. یہ تو ہم جنوری کے بعد سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے واضح فیصلے کے باوجود جب سی سی آئی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جب حلقہ بندیوں کی بات کہیں نہیں ہو رہی تھی، تو جو وجوہات دیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ جی شاید مالی وسائل نہیں ہیں، موبلائزیشن آگے پیچھے ہو گئی ہے. ایک شخص نے تو پارلیمان میں کھڑے ہو کے 80 کی دہائی کے سیلاب کا ذکر کیا تھا. تو آپ اگر 1958 میں جب انتخابات آگے پیچھے ہوئے، یا 60 کی دہائی میں آپ نے دیکھا انتخابات کی تاخیر ہوئی، یا 80 کی دہائی میں بات کی گئی کہ انتخابات نہیں احتساب پہلے،
تو ہم نے تو بہت کریٹو وجوہات کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ 90 دن ہونے چاہیے لیکن ہوں گے نہیں. تو یہ جو لیکن ہوں گے نہیں، یہ وہ تفریق کرتا ہے 2008 کے پہلے سے نظام کا اور 2008 کے بعد سے. آپ نے جو کچھ آئینی اس جد و جہد کے حوالے سے حاصل کیا ہے 2008 کے بعد سے، وہ اس ایک چیز پہ پریمسڈ ہے کہ الیکٹورل اور ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی صرف تب ہو سکتی ہے اگر 90 دن میں انتخابات ہوں. اور اگر آپ اسی طرح آئین کے مختلف شقوں کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ آئین ایک ایسا دستاویز ہے جس کو اکٹھا پڑھا جانا چاہیے، 90 دن کی اہمیت سینسس سے یا حلقہ بندیوں سے کم نہیں ہوتی بلکہ مزید واضح کی جاتی ہے. تو ایک تو یہ بات. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اور بیسک اور بہت ہی بنیادی نقطہ ہے کہ صدر پاکستان کا اختیار ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ صدر اعلان کرے گا. اب اگر اسد صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ تو بتائیے بٹ صدر صاحب نے تو اعلان ہی نہیں کیا، انہوں نے بھی تو ایک گول مول سا ختم کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ صدر پاکستان نے اعلان کیا. صدر پاکستان نے تو تجویز دی ہے، لیکن تجویز اپنی جگہ. الیکشن ایکٹ 2017 یہ ضرور کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک مشاورت کرنے کا کردار ہے، اینڈ بائی آل رائٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کنسلٹ کرنا چاہیے صدر کو، اور صدر پاکستان نے ای سی پی کی طرف اپنا ہاتھ اسی سلسلے میں بڑھایا ہے. اس کے لیکن جو دوسری طرف اگر آپ آرٹیکل 48(5) کو پڑھیں گی تو اس میں یہ واضح ہے کہ صدر پاکستان تاریخ کو اپوائنٹ کرتا ہے. اب کیونکہ صدر صاحب نے خود یہ تجویز دی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس کو ٹیک اپ کرے، تو ٹھیک ہے، عدالت عظمیٰ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم صرف اور صرف اپنی انٹرپریٹیشن آئین کی حد تک محدود رکھیں تو یہ کوئی بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے، نہ تو یہ ابہام ہے، نہ تو یہ کوئی بہت بڑا ایک آئینی یا قانونی وہ کرائسس ہے یا بحران ہے. اٹس ویری سمپل. وفاقی سطح پہ صدر پاکستان عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں اور صوبائی سطح پہ صوبائی گورنر جو ہیں وہ انتخابات کا اعلان کرتے ہیں. اب آپ نے اگر بدنیتی پہ مبنی پٹیشنز کرنی ہے اور دونوں سیاسی جماعتیں آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے جو بیسک قانونی سوالات تھے ان کو عدالت میں گھسیٹا، آپ کر سکتے ہیں. جو صدر صاحب نے کیا وہ میرے قریب اوور اینڈ ابو ہے. اب ٹھیک ہے عدالت عظمیٰ کا کردار دیکھا جائے گا، لیکن جو اختیار ہے وہ صدر کا ہے. بالکل صحیح. جی حافظ صاحب آپ نے سنی اسد صاحب کی بات. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تاریخ ہے ہماری، اور بیسکلی جو مجھے ان کی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے. قوانین کو، آئین کو ہم نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی، اور شاید اسی وجہ سے آج یہ ایشو بھی بنا ہوا ہے ہمارے لیے. مجھے تھوڑا سا آپ نے اب ٹائم دینا ہے اس چیز کے اندر. میں تو سب کو ہی ٹائم دے رہی ہوں. میں اب ایک چیز تو یہ ہے کہ پچھلے سال مارچ سے اس ملک کے اندر جس طرح کانسٹیٹیوشن کو کھیلا جا رہا ہے، جس طرح کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے، اور جس طرح کانسٹیٹیوشن کے متعلق جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے. میں آپ کو صرف 5-6 واقعے بتاؤں گا تاکہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس فریم آف مائنڈ کے اندر اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون یا کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں اور کس طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ اس ملک کے اندر ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف مارچ کے اندر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنی دیر تک وہ پروسیس جو ہے مکمل نہیں ہوتا اتنی دیر تک پرائم منسٹر اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا اس چیز کے اندر کہ جب ہمیں پتا چلا کہ ہم اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو نہیں روک سکتے تو ہم نے اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے ایک ریزولوشن موو کی، اور ڈپٹی اسپیکر نے اس آرٹیکل 95 کے پروسیس کو آرٹیکل 5 کے اندر لا کے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اور اگلے ہی 3 دن کے اندر جو ہے پرائم منسٹر نے اس کی ایک ایڈوائس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوائی، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اگلے ہی 2 منٹ کے اندر اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اور اس سے اگلے 2 منٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جی جتنی دیر تک نیا پرائم منسٹر نہیں آتا آپ کنٹینیو کریں ایز پرائم منسٹر. معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تو سپریم کورٹ میں جب بحث کیا ہوئی، یہ اب ہمیں سب معلوم ہے نا. میں آپ کو اس فریم آف مائنڈ کے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ چل کیا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے اوپر ایک پارٹی نے یہ کہا کہ آرٹیکل 69 کی امیونٹی ہے اسمبلی پروسیڈنگز کو،
اور دوسری نے کہا کہ یہ رول آف لا کے لیے ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں 69 کی نہیں ہے اور انہوں نے سارا پروسیس سیٹ اسائڈ کیا. پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی کہ گورنرز کو وہ اپوائنٹ کرتی. انہوں نے کہا کہ نہیں چونکہ میں نے اپوائنٹ کر دی ہیں میں نے نہیں کرنے. تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جو گورنر تھے جب وہ گورنمنٹ چینج ہونے آئی تو ہائی کورٹ نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو یہاں سے بھجوایا اور اس نے اوتھ لیا اور جب ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی تو انہوں نے ریٹریو کیا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب پنجاب کے الیکشن سے پہلے سر آپ کا پوائنٹ کیا ہے پلیز. میرے پاس وقت نہیں ہے نا سر کہ آپ ساری تاریخ بتائیں. اب میں اس پہ تاریخ میں بتا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ اس وقت نہ 48(5) کے نیچے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیٹ دے سکتے ہیں نہ الیکشن کمیشن 224 کے نیچے دے سکتا ہے جتنی دیر تک 51(5) کا پروسیس مکمل نہ ہو. یہ پہلی بات ہے. اب ہم دوسری بات کے اندر چلے جاتے ہیں کہ اگر فرض کیا یہ 51(5) کا پروسیس نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آرٹیکل 222 کے نیچے ہماری امینڈمنٹس بھی آ گئی ہیں تو پھر ہم دیکھ 48(5) جو ہے وہ یہ ہے کہ 48 آرٹیکل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس ملک کے اندر کوئی کام نہیں کریں گے جتنی دیر تک پرائم منسٹر یا فیڈرل کیبنٹ ایڈوائز نہیں کرے گی. اس 48 کے اندر صرف ایک ایکسیپشن جو دی گئی ہے وہ ہے 48(5) کے اندر اور وہ 48(5) سٹارٹ ہوتی ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ دی آرٹیکل آف 58(2) جی. وہ 58(2) یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ ہوتی ہے اس سکسیڈ ہونے کے بعد کوئی نیا شخص جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں بنتا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بغیر کسی ایڈوائز کے اس اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. جب وہ بغیر کسی ایڈوائز کو اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں تو پھر 48(5) کے اندر وہ الیکشن شیڈول کو اناؤنس کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کیس ہے اس کے اندر انہیں ایڈوائز آئی ہے آرٹیکل 58(1) کے نیچے اور 58(1) کو ہم نے امینڈمنٹ 18 میں بھی کر دیا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان 48 گھنٹے کے اندر میرے ساتھ کنور درشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. وقت بڑا کم ہے اگر ان کا بھی میں کامنٹ لے لوں. تو میرا بھی ڈیو ریسپیکٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے سر آئی گیٹ یور پوائنٹ. جی کنور درشاد صاحب سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ غلط طور پر لکھا انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا. اسد صاحب سر آپ نے سنا حافظ صاحب کو حافظ احسان صاحب کو سر obviously وہ کوشچن کر رہے ہیں یہ پریزیڈنٹ کے پاور کو. نہیں حافظ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ذکر کیا تھا بالکل غلط ہوا. جو ڈیپیوٹی اسپیکر صاحب نے کیا بالکل غلط تھا, آئین سے مترادف تھا. جو صدر پاکستان نے پھر اس کے کنٹینیویشن میں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی کی تحلیل کی تھی بالکل غلط کیا. اور میں نے شاید آپ کے شو پہ کہا کہ جو عدالت عظمیٰ نے پھر اس پروسیس میں دخل دیا اور اس کو سیٹ اسائڈ کیا وہ بالکل درست کیا. اور حافظ صاحب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک سوچ ہے جس سے ہر وکیل کو اور وکیل چھوڑ کے ہر عام شہری کو کا اپنا ایک رشتہ ہوتا ہے آئین کے ساتھ, اس کو خود تشریح کرنی چاہیے. لیکن وہی سوچ ہے عارفہ صاحبہ جو پھر جسٹیفائی کر رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. جب وہ کہتے ہیں کہ صوبائی سطح پہ آپ کو انتخابات ہر حال میں کرانے ہیں پنجاب صوبے میں اور خیبر پختونخوا صوبے میں, تو اور یہ وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے وزیر اعظم اور ڈیپیوٹی اسپیکر اور صدر پاکستان کی, میں آپ کے شو پہ پھر سے کہتا ہوں, غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. لیکن جب وہی جج صاحبان پھر اگر ایسا فیصلہ کریں جو کہ آئین کے مطابق ہو لیکن کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف, تو پھر یہ کہنا کہ شاید ادھر تعصب کا ایلیمنٹ ہے یا کسی اور چیز کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی مناسبت سے ہٹ کے ہے. آئین اتنا ہی واضح ہے جب وہ کہتا ہے کہ انتخابات آپ نے 90 دن میں کرانے ہیں, جبکہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں تو وزیر اعظم اسمبلی کی تحلیل نہیں کر سکتا. تو اتنی ہی پلین تشریح کے ساتھ میرے خیال سے ہمیں اس مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے. وہی جو آئین کہتا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے, اور سینسس بھی آئین کے ماتحت ہے, حلقہ بندیاں بھی آئین کے ماتحت ہیں اور آئین کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے. اسی وجہ سے بغیر حلقہ بندیوں کو ڈسپیوٹ کرنے سے اور بغیر سینسس پروسیس کو ڈسپیوٹ کیے آپ ان انتخابات کو ہر حال میں کرا سکتے ہیں. ویسے بھی جو آپ نے مالی وسائل کا ایکسکیوز دیا تھا, جب عدالت عظمیٰ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور فائنانس ڈویژن کے اشخاص کو طلب کیا اور خود مشینری دیکھی تو یہ پتہ چلا کہ مالی وسائل آپ کے ایک راؤنڈنگ آف ایرر سے بھی کم ہیں. یعنی جو آپ کو فائنینشیل ریسورسز چاہیے تھے انتخابات کرانے کے لیے, نہ صرف وہ موجود ہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ گنا آپ کے پاس ہیں ریپوزیٹری میں.
تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تکنیکیوں کا سہارا لیے بغیر اب آگے بڑھیں اور جو ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی ہے اس کو اولین ترجیح دیں، ان رکاوٹوں کو نہیں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ ہمارے انہوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج مستونگ میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک افسوسناک واقعے کا۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں آج ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں جے یو آئی فے کے جو سینئر رہنما ہیں حافظ حمداللہ، ان سمیت 11 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں علاقے کے عطا اللہ میمن، انہوں نے ڈان نیوز کو بتایا ہے کہ 11 افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور ان کو کوئٹہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دیا گیا ہے۔ جو جے یو آئی فے کی طرف سے بھی یہ اطلاعات آئی ہیں کہ حافظ حمداللہ جو ہے ان کو کوئی زیادہ تشویشناک یا پریشانی کی بات نہیں ہے، زخم گہرے نہیں ہیں وہ، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کوئٹہ سے کلات کی طرف جا رہے تھے جب مستونگ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ابھی تک تفصیلات معلوم نہیں ہیں کہ خودکش دھماکہ تھا یا کوئی بام وہاں نصب کیا ہوا تھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ داعش جو ہے شاید اس میں ملوث ہو، کیونکہ گزشتہ روز ہی یہ خبر آئی تھی کہ بلوچستان میں جو سی ٹی ڈی ہے اس نے مستونگ میں ایک کارروائی کی اور وہاں کالعدم تنظیم داعش کے ایک کمانڈر کو مارا گیا ہے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کافی تشویشناک ہے، کیونکہ بلوچستان میں اس سے پہلے بھی ایک معاف کریے گا، بلوچستان میں نہیں، جے یو آئی فے پہ پچھلے دنوں میں ایک اٹیک پہلے بھی ہوا جس میں آبویسلی کافی ڈیتھس بھی ہوئیں، اور اس سے پہلے بلوچستان میں جماعت اسلامی پر بھی ایک اس طرح کا واقعہ ان کی ریلی پر پیش آ چکا ہے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود باسط صاحب، یہ ریسرچ فیلو ہیں، ہی از بیسڈ ان سنگاپور، اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ ان ایشوز پہ۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس واقعے سے، اور ذرا ہمیں یہ سمجھائیں کہ جے یو آئی فے پہ آبویسلی اس طرح دو واقعات ہونے اور اتنے کم عرصے میں ہونے، آئی مین ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بیکاز یوزلی ہماری جو پچھلی جب سیکیورٹی سچویشن بہت خراب تھی تو اس وقت زیادہ جو ٹارگٹ تھی وہ مین سٹریم سیکولر، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو لیفٹ کی ذرا پارٹیز تھیں وہ ہوتی تھیں، جیسے اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے 2-3 اینگلز ہیں یا آسپیکٹس ہیں، تینوں ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ یہ آئی ایس کے پی یا جس کو داعش خراسان کہتے ہیں اور جے یو آئی ایف کی ایک لڑائی ہے جو تواتر میں چل رہی ہے۔ یہ ہم نے اس کو افغانستان میں دیکھا، پھر یہ افغانستان سے باجوڑ کے اندر پچھلے 6-7-8 مہینے میں ایسے کئی واقعات ہیں، 23 سے 24 اسمال اسکیل ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی تھیں which culminated in a big suicide attack، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، جو ان کی ایک جو ورکرز کنونشن تھا جے یو آئی ایف کا اس کے اوپر تھا۔ اور اب یہ ایک اٹیک حمداللہ صاحب پہ ہوا ہے اور وہ کانوائے تھا مستونگ میں۔ کل ایز یو سیڈ کہ داعش کا ایک لیڈر بھی مارا گیا تھا، تو سرکمسٹانشلی یہ کہا جا سکتا ہے، سیف ٹو ازیوم کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی ریٹیلیشن ہو، کیونکہ مستونگ جو ہے وہ داعش خراسان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ تو یہ اس کنٹینیوٹی میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو گروپوں کے درمیان ایک وہ مخمصہ چل رہا ہے، کیونکہ باجوڑ میں جے یو آئی ایف کے کچھ جو لیڈرز تھے وہ امن جرگاز کے ممبر ہونے کے طور پہ ان کے خلاف کاروائی میں ملوث تھے اور ان کے خلاف انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ سو دیر از کافی ساری اس کی ریزنز ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈیٹیل۔ تو ایک آسپیکٹ تو یہ ہے جے یو آئی ایف ورسز داعش خراسان کا جو چل رہا ہے۔ اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروپیگنڈا میں بیکاز یہ جو گروپ ہے داعش خراسان یا آئی ایس کے پی، since they consider democracy as un-Islamic، انہوں نے ایک وہ وار ڈکلیئر کی بھی اگینسٹ ڈیموکریسی۔ ایز یو سیڈ کہ پہلے تو سیکولر لیفٹ کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان پہ اٹیک ہوتا تھا، لیکن اب یہ رائٹ لیننگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی ہو گئی، ان کے لیڈر پہ اٹیک تھا، سراج الحق صاحب پہ،
یا پھر یہ JUIF پہ اب اٹیک ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز یہ ہے تو رائٹ لیننگ پارٹیز, بٹ کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر ہے, اینڈ دس از پارٹ آف دیٹ سو کالڈ وار اگینسٹ ڈیموکریسی. تو اس طریقے سے یہ اس وائلنس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تیسرا اس کا اینگل یہی ہے کہ یہ جو اوور آل ایک سیکیورٹی کی ڈیٹیریوریشن ہے ہمارے ملک میں, اور طالبان نے جو کاروائی کی داعش کے خلاف وقت ذرا کم ہے اس لیے میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ بتائیے گا کہ یہ داعش کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا مستونگ میں اسٹرانگ ہولڈ ہے, باجوڑ کے اندر, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی مین وین کین وی ڈیٹ اٹ بیک ٹو کہ مستونگ میں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, باجوڑ میں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, کیا اس کا بھی تعلق جو کابل میں تبدیلی ہوئی ہے اور ڈیٹیوریٹنگ سیکیورٹی سچویشن سے؟ اسٹرانگ ہولڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک فار نوانس یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سائزیبل فٹ پرنٹ اس گروپ کا ہے. یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو تواتر کے ساتھ انہوں نے اٹیکس مستونگ میں کیے ہیں یا بلوچستان میں کیے ہیں. تو بلوچستان میں جہاں پہ ایک سائزیبل فٹ پرنٹ ہے داعش خوراسان کا, وہ مستونگ کا ایریا ہے. اسی طریقے سے باجوڑ میں یہ اکراس دا بارڈر جو ایریاز تھے وہاں سے یہاں پہ داخل ہوئے, کیونکہ وہاں پہ ان پہ ایک اٹیک آئی تھی. تو چونکہ وہ اٹیک آئی تو یہ ریلوکیٹ کر گئے پاکستان میں. تو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ افغانستان میں طالبان کے رجیم نے ان کے لیے بنایا, تو یہ یہاں پہ آ گئے اور پھر اپنی ریلیونس کو قائم کرنے کے لیے یہ اس طرح کے سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں, تاکہ یہ ایک اپنی ریلیونس بنا کے رکھیں کہ وی آر ڈاؤن بٹ وی آر ناٹ آؤٹ. تو یس, اس کا تعلق ہماری جو اوور آل ایک سیکیورٹی کی ڈیٹیریوریشن آئی ہے سنس دا طالبان ٹیک اوور, یعنی 73% رائز ہوئی ہے, سرج ہوئی ہے وائلنس کی. جو طالبان کے 2 سال کا حکومت ہے یا رول ہے افغانستان میں ادھر سے, اور اس کا تعلق ان کی جو وہ کاروائی ہے داعش کے خلاف اور ان کا یہاں پہ آ کے اور یہاں پہ کارروائیوں میں اضافہ کرنا ہے, ان دونوں چیزوں سے اس کا تعلق ہے. سو یس, I think it's a challenge, it's a continuous challenge. یہ continuously ہمارا جو لینڈسکیپ ہے یہ ایوالو کر رہا ہے, اینڈ آئی تھنک ہمارے سیکیورٹی کے ریسپانسز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے والا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا. تازہ ترین اطلاعات یہ آئی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسہ صاحب جو ان کے ایک بہت سینئر ممبر ہیں ان کو بھی ایک شو کاز نوٹس بھیج دیا ہے اور 7 دنوں میں جواب طلب کیا ہے. اور جو نوٹس ہے وہ اس وجہ سے بھیجا گیا ہے, بقول جو خط پبلک ہوا ہے, کہ وہ ایک اور جو جماعت ہے اس کے سربراہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کا کیس جو ہے وہ آرگیو کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہ ایک وکلا کے فنکشن میں انہوں نے ریاستی جو پالیسی ہے اس پر تنقید کی سائفر کیس کے بات کرتے ہوئے. لطیف کھوسہ صاحب دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کوئی ایسا نوٹس نہیں ملا اور ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک بہت پرانا تعلق ہے, ان کو پارٹی سے کوئی نکال نہیں سکتا. یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے بھی اس طرح کی اطلاعات آئی تھیں. یہ سارا ایشو جو ہے ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا نادر گرمانی صاحب نے, نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد, کالیگ ہیں, شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. جی نادر صاحب, کیا معاملہ ہے سر؟ کبھی لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لطیف کھوسہ صاحب سے ناراض ہے, پھر کوئی تعلقات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ بھی یہ بلوئنگ ہاٹ بلوئنگ کولڈ ہو رہا ہے. واٹ از دی ایشو؟ دیکھیں, یہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی جب بھی لطیف کھوسہ یا اعتزاز احسن صاحب نے تنقید کی ہے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ وہ دونوں اراکین جو ہیں وہ CEC کے رکن ہیں, اور ان کو نہ پارٹی کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی پارٹی رکنیت ختم کی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس حوالے سے جو آج لاہور میں CEC اس وقت بھی جاری ہے, اس حوالے سے یہ امکان تھا کہ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن جو ہیں وہ شرکت کرتے اور کھل کے وہاں پہ بات کرتے. تو لطیف کھوسہ کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں تو یہ رات 11 بجے فیصلہ ہوا ہے اور صبح 9 بجے لطیف کھوسہ کو یہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. اب یہ اس وقت ایسی صورتحال میں نوٹس جاری کیا گیا ہے جب لطیف کھوسہ نہ تو کسی پارٹی سربراہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ڈیفینڈ تو چلیں کسی حد تک کر رہے ہوں گے, لیکن ان کا کوئی مقدمہ نہیں لڑ رہے, وہ کافی حد تک پیچھے ہٹ گئے. لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ سپریم کورٹ میں بھی کھڑے تھے, وہ ہائی کورٹ میں بھی کھڑے تھے, وہ ٹاک شوز میں بھی چیئرمین PTI کو ڈیفینڈ کر رہے تھے باضابطہ طور پر. تو اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے ہمیں خاموش نظر آئی.
لیکن اب جو شوکاز نوٹس ہے اس میں آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں ایک لائن انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ لطیف کھوسا جو ہیں وہ ریاستی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں سائفر کے معاملے پر. تو یہ تو پارٹی پالیسی تو نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی خود ریاستی پالیسیوں پر تنقید کرتی رہی ہے پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی، اور اب بھی وہ تنقید کر رہی ہے کسی حد تک. تو اب لطیف کھوسا کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سی سی کے اجلاس میں وہ شرکت کریں گے اور اپنا بھرپور انداز سے وہ موقف بھی رکھیں گے. تو اس حوالے سے ان کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لطیف کھوسا جو ہے وہ انوائٹڈ تھے سی سی کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے حوالے سے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی حکومت کی مدت ختم ہوئی اور نگران سیٹ اپ آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی تمام شوز ہوں یا پریس کانفرنسز ہوں وہاں پر ایک موقف انہوں نے واضح طور پر رکھا تھا، اور یہ وہ موقف تھا کہ آئین میں حلقہ بندیوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے آپ حلقہ بندیاں نہ کر. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پر یہ اطلاع آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پھر وہی بات کی ہے پی ایم ایل این پہ جو تنقید کی ہے کہ ان کے کیوں وزراء شامل ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے 90 دن یا الیکشنز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. پیپلز پارٹی میں بھی کچھ کنفیوژن نظر آتی ہے. آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور اب پی ایم ایل این پہ تنقید ہوگی، الیکشنز کا ذکر نہیں ہوا. دیکھیں عارفہ صاحبہ، آپ کو اس بات کا بالکل علم ہے، آپ کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے آپ کی بھی بات چیت ہوتی ہوگی تو وہ کنفیوز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آن دی ریکارڈ تو نہیں کہہ سکتے لیکن کنفیوژن ہے. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ سی سی کی میٹنگ میں یہ اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. جس انداز سے نون لیگ کے قریب رہنے والے جو شخصیات ہیں ان کو کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے، یہ بات بالکل ہوئی ہے سی سی میں، جو ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے. دوسری جانب جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ 90 روز اور حلقہ بندیوں کا ذکر تھا، تو پیپلز پارٹی کے اس موقف میں واضح طور پر تبدیلی آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سمیت جو بھی رہنما بات کر رہے تھے وہ یہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ آئین میں حلقہ بندیوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے آپ حلقہ بندیاں نہ کروائیں، الیکشن کی طرف جائیں. جس دن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا کہ الیکشن کمیشن پابند ہے حلقہ بندیوں کروانے کا، اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کی اس سی سی کی میٹنگ کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف بالکل تبدیل ہو چکا ہے. آج اگر آپ نے سنی ہو، شادیہ مری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ اگر حلقہ بندیاں ضروری ہیں تو پھر ٹھیک ہے الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کروا لے. اب وہ پیپلز پارٹی جو ڈے ون سے یہ نادر صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.